मजलिस मुज़ाकरा राउंड टेबल। अमेरिका की जानिब से ईरान, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान होने वाले जौहरी माहिदे से अलहदगी के बाद अमेरिका ने ऐसे में जबकि उसे ये तशवीश है कि ईरान अमेरिकी हदफों पर हमलों की मनसूबाबंदी कर सकता है, स्ट्राइक ग्रुप से मुसल्लह तैयारा बरदार जहाज USS इब्राहिम लिंकन, बहरी बेड़ा और B-52 बमबार तैयारे मशरक़ वस्ता भेज दिए हैं। टेलीफोन लाइन पर जैसा कि मैंने कहा डॉक्टर फारूक हसनात मौजूद हैं और डॉक्टर हैदर मेहंदी साहब भी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी शारजा से है। फारूक हसनात साहब, पहला सवाल आपसे करूंगा, आप क्या समझते हैं कि सूरत हाल किस जानिब जा रही है इस वक्त मशरक़ वस्ता में? देखिए, इसमें अगर हम सदर ट्रम्प की देखें पॉलिसी क्या है, तो वो तो सदर बनने से पहले ही बहुत ही एग्रेसिव उनका स्टैंड था ईरान की तरफ। जब उन्होंने कहा कि जो सदर ओबामा ने मुआहदा किया है, जो बड़ी मुश्किल से मुआहदा जो किया था, जिसमें यूरोपियन भी शामिल थे, चीन और रूस भी शामिल थे, उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। और सदर बनने के बाद हम बहुत से लोगों का ख्याल था कि जब आप एक इक़्तिदार में आते हैं तो आप रियलिस्टिक पॉलिसी पे चलते हैं, लेकिन ये हुआ नहीं ट्रम्प साहब के केस में। उन्होंने मुआहदे, ये भी मुआहदा ख़त्म किया और भी मुआहदे दुनिया में जो थे वो उससे बाहर निकल गए। और फिर उसके बाद उन्होंने एक प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने जो खलीजी अरब ममालिक हैं उनको कोशिश की कि उनको साथ मिलाकर और ईरान के ऊपर प्रेशर डाला जाए। लेकिन इसके साथ और भी दो चार चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि सदर ट्रम्प ने ये भी कहा खलीजी ममालिक को कि अब आपको सिक्योरिटी खरीदनी पड़ेगी, हम आपको मुफ्त नहीं देंगे। दूसरे अल्फाज में आप हमसे असला खरीदिए बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, और तभी हम आपको किसी किस्म की सिक्योरिटी दे सकते हैं। अब ये तो एक तरफ सूरत हाल चल रही है, दूसरी तरफ अमेरिका अफगानिस्तान में बुरी तरह फंसा हुआ है और पीस टॉक्स भी चल रही हैं। और हमें ये याद रखना चाहिए कि आजकल की जो जंगें होती हैं, अगर जंग हो, ख्याल नहीं है कि जंग उस तरह की होगी, तो उसमें सिर्फ फौजें आमने सामने खड़ी नहीं होती, बल्कि इसको हाइब्रिड वॉर हम कहते हैं। उसमें फिर गुरिल्ला वॉर भी होगी, उसमें साइबर डॉज भी होगा, और उसमें जो दूसरे जो मामलात हैं, प्रेशर हैं, वो भी पड़ेंगे। और ये एक मुल्क का मामला सिर्फ नहीं रह जाता। इसी खित्ते में कतर के ऊपर अभी तक नाकाबंदी की हुई है खलीजी ममालिक ने, और वहाँ पे एक अमेरिका बड़ी जो है एक नाजुक किस्म की पॉलिसी चल रहा है। कतर में उनकी फौजें भी हैं, हवाई अड्डा भी है, दूसरी तरफ उनके जो इत्तेहादी हैं वो तुले हुए हैं कि वो कतर को कोई सबक सिखाएं। तीसरी तरफ फ़लस्तीन का मसला है, वो भी बहुत एक्सप्लोसिव है और वो थमने में नहीं आ रहा, रुकने में नहीं आ रहा। तो मतलब ये सारा, अगर सारे सिनेरियो को हम देखें तो उसमें तनाव जब बढ़ेगा तो उसकी शाखें भी बहुत सी निकल आएंगी। और मेरे ख्याल में ईरान के साथ तो जो प्रेशर है वो तो है ही है। बहुत से ममालिक सैंक्शंस को तोड़ेंगे भी अपने अपने तरीकों से, और ये हमने देखा है कि जब एक मुल्क सैंक्शन लगाता है, एक तो सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शंस होते हैं, वो तो सारे ममालिक मानते हैं, वही इफेक्टिव होते हैं। वहाँ पे भी बहुत सी दरारें आ जाती हैं, वहाँ पे बहुत से रास्ते निकाल लेते हैं ममालिक। लेकिन जो एक मुल्क जब सैंक्शन लगाता है तो वो कभी भी कामयाब नहीं हुए। और ख़ास तौर पे तुर्की का और ईरान के अगर आप ताल्लुकात देखिए सैंक्शंस के दौरान, तो सबसे ज़्यादा ट्रेड उन्हीं का बढ़ता है। हिंदुस्तान ने भी वायलेट किया, वो क्रूड खरीदता रहा ईरान से, और भी ममालिक थे। तो इसलिए सैंक्शंस बजाते खुद जो हैं वो इस तरह ईरान को जो चाहते हैं वो नहीं अपना मकसद हल कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि देखिए, पेंटागन ने भी आज कहा है, उन्होंने कहा है कि हम तैयार नहीं हैं किसी जंग के लिए और कशीदगी को बढ़ाने के लिए, जो कि ना हमारे पास इतनी फौजें हैं, ना हमारे पास लॉजिस्टिक्स हैं। तो ये लग नहीं रहा है कि ये टिपिकल ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाइल है कि एक हिस्सा उसका खुद कहता है, यानी कि जो बोल्टन साहब हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो तो हल्ला बोलना चाहते हैं, ईरान से रिजीम चेंज की बात करते हैं। और दूसरी तरफ जो पेंटागन है, पॉम्पियो ने कहा आज, सेक्रेटरी पॉम्पियो ने भी आज कहा कि हम जंग नहीं चाहते ईरान के साथ। तो ये जितना दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात में भी हो रहा है कि एक शोबा कुछ कह रहा है, दूसरा शोबा कुछ कह रहा है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। और फिर वेनेजुएला ने भी देख लिया इन्होंने रिजीम चेंज करने का, रिजीम चेंज नहीं कर सके अभी तक। तो इसलिए लेकिन
کشیدگی سے یہ ہوگا کہ میرے خیال میں سب سے اس کا وکٹم بنے گا افغانستان کی پیس، کیونکہ افغانستان کے بہت سے ایسے دھڑے ہیں جن کے ایران کے ساتھ تعلقات ہیں، بلکہ طالبان کے بھی ایسے دھڑے ہیں جن کے ایران کے ساتھ تعلقات ہیں. تو اس لیے اگر یہ ایران کو پریشرائز کریں گے اور ایران کو بلی کریں گے اور وہاں پہ ایک خاص قسم کی جو برک مین شپ کا مظاہرہ کریں گے، تو پھر ایران بھی اپنا کھیل کھیلے گا افغانستان میں. وہ امریکنوں کو وہاں سے نہیں نکلنے دے گا صحیح سلامت. ان کو وہاں پہ بھی ان کی یہ کیجولٹیز کے زیادہ وہ پریشرائز ان کو اوپر کریں گے، کیجولٹیز ان کی بڑھیں گی اور وہ وہاں امن کا جو بھی فارمولہ دیں گے اس کو وہ سیبوٹیج کرے گا. اس لیے یہ اس تناظر میں سارا دیکھنا چاہیے کہ یہ کولڈ وار کا جو پیریڈ ہے، یہ ٹرمپ صاحب اس کو پھر سے واپس لے آئے ہیں ایک دوسری شکل میں. پہلے تو سوویت یونین کے ساتھ تھا، لیکن اب یہ ایک اور انہوں نے ہائیبرڈ وار جو ہے وہ اس کے ذریعے یہ کولڈ وار کا لے آئے ہیں. چین کے ساتھ بھی انہوں نے ٹریڈ وار شروع کی ہوئی ہے، دوسرے ممالک کے ساتھ بھی ان کی کشیدگیاں ہیں، ترکی کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں. اس لیے یہ ایک ڈیسٹیبلائزنگ سچویشن یہاں پہ پیدا کر رہے ہیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ اس میں امریکی کانگریس کیا رول ادا کرتی ہے، کیونکہ وار میکنگ پاورز تو سینٹ کے پاس ہی ہیں، اور کانگریس کا کیا رویہ ہوتا ہے. اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ پینٹاگون اپنے جو لاجسٹکس ہیں وہ کیا سمجھتا ہے کہ ہم تیار ہیں اس کنفرنٹیشن کے لیے. تو میرا نہیں خیال کہ لڑائی ایز سچ ہوگی، کشیدگی بڑھے گی اور اس کشیدگی کے بڑھنے سے یہ ہوگا کہ یہ زیادہ سے زیادہ پھر اسلحہ بیچنے کی کوشش کریں گے خلیجی ممالک کو. ان کے اوپر بھی پریشر پڑے گا، اکنامک پریشر بھی پڑے گا، جو ان کے اپنے پروگرامس ہیں وہ بھی افیکٹ ہوں گے. اور پھر ایران کو سوچنا پڑے گا، پاکستان کو بھی سوچنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان بھی اس سے افیکٹ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح اس ساری جو کشیدگی ہے اس میں سے اچھی سفارت کاری کرتے ہوئے باہر نکلیں. اچھا ڈاکٹر فاروق حسنات، آپ نے تذکرہ بھی کیا تھا اس بات کا، اور جب جیسا کہ خبروں میں بھی آ چکا ہے کہ جب امریکی وزیر خارجہ روس گئے تو وہاں پر ایران کے بارے میں گفتگو ہوئی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ جنگ نہیں چاہتا. لیکن جو بلڈ اپ ہو رہا ہے وہاں پر، اس کے پیش نظر کیا یہ حقیقت سامنے نہیں آتی ہے کہ صرف پریشر ڈالنے کے لیے ہے تاکہ ایران اپنے جوہری عزائم سے باز رہ سکے؟ میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ جو امریکہ کی اندرونی معاملات ہیں، یعنی کہ میں ان کے اداروں کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں. یعنی ایک طرف ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں بولٹن صاحب، جو کہ ماضی میں بھی کہہ چکے ہیں اور ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ ممالک جو ہیں آپ کی بات نہ مانیں تو آپ ان کی حکومتیں ٹاپل کر دیں، ان پہ حملہ کریں، بلکہ ایٹمی ہتھیار بھی استعمال کریں. بہت حد تک جاتے ہیں، بلکہ صدر ٹرمپ نے بھی کئی دفعہ کہا کہ یہ میرا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے یہ مجھ سے جنگ کروانا چاہتا ہے. لیکن دوسری طرف پینٹاگون ہے، وہ سمجھتے ہیں، وہ اپنے لاجسٹکس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے کتنے فوجی ہیں، ہمارے پاس کتنا اسلحہ ہے، اور اگر گوریلا وار شروع ہوتی ہے یا دوسرے فریق اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جس میں حزب اللہ ہے، ایون ہوتیز بھی ہیں، یہ زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر عراق کی کیا پوزیشن ہوگی؟ عراق وہ صدام حسین والا تو نہیں ہے، مختلف ہے. قطر جس کے اوپر لگائی ہوئی ہے پابندی، وہ اس کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ وہاں بہت سے فوجی ہیں. تو یہ ان کے اپنے آپس میں ہی جو اختلافات ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس لیے سیکرٹری پومپیو کا ایک بیان ہوتا ہے اور بولٹن کا دوسرا بیان ہوتا ہے، اور اس کے بیچ میں صدر ٹرمپ ہیں. لیکن یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ چاہے وہ کتنا ہی اس وقت مختلف معاملہ کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال امریکہ وینزویلا میں بھی انہوں نے پوری کوشش کی تھی حکومت کو ٹاپل کرنے کی. وہ حکومت ٹاپل نہیں کر سکے اور وہاں پہ ایک اسٹیل میٹ ہے. اس کے بعد چین کے ساتھ باقاعدہ ایک ٹریڈ وار شروع ہو چکی ہے. وہ ٹریڈ وار اس میں چین نے بھی جوابی ٹیرفس لگائے ہیں. یہی کشیدگی ہمیں روس کے ساتھ جو تعلقات ہیں ٹرمپ صاحب کے، وہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے. یورپینس بھی ٹرمپ کی پالیسی سے وہ خوش نہیں ہیں. تو اس سارے سینیریو میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں پھر ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ صدر ٹرمپ جو برک مین شپ کر رہے ہیں اور وہ ایک ایگریشن کی پالیسی انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے، تو ان میں کتنا دم خم ہے کہ اس کو وہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے یا رستے میں ہی کہیں وہ فزل آؤٹ ہو جائے گا اور یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا.
سینکشنز کا جہاں تک تعلق ہے، یہ بھی جیسے میں نے پہلے بھی کہا، یہ تو دیکھنا ہوگا. ہم نے پہلے بھی سینکشنز میں دیکھا کہ ایران نے ان کو کافی ڈپلومیٹک جو ان کی مہارت ہے ایرانیوں کی ہے، وہ انہوں نے اس کو کافی حد تک جو پرے کر دیا تھا، اور اس میں سے نکل کر بیچ میں سے ان کے کافی ممالک کے ساتھ اس وقت بھی تعلقات ہیں. اب تو ایک ملک کے سینکشنز ہیں، تو یہ چین کے اوپر بھی بہت ڈپینڈ کرے گا کہ چین نے ایک بیان تو دیا ہے کہ ہم نہیں مانتے ان کے سینکشنز کو اور ہم تیل خریدتے رہیں گے. ہندوستان کا بھی رویہ ابھی واضح طور پر سامنے نہیں آیا، کیونکہ وہ بھی پہلے کروڈ لیتے رہے ہیں سینکشنز کے باوجود. اب تو صرف امریکہ کا سینکشنز ہیں، ان کے الیکشنز ہو رہے ہیں، اس میں وہ الجھے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد ایک صورتحال بنے گی. تو اگر یہ 2-3 بڑے ملک صرف اگر تیل کو ہی ہم لے لیں، وہ تیل بھی لیتے رہیں اور وہ پرواہ نہ کریں امریکی سینکشنز کی، تو پھر وہ سینکشنز تو اپنی موت خود مر جائیں گے. اور باقی جو ٹریڈ کا تعلق ہے، وہ اگر بارڈر ٹریڈ ہوتی رہی اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی ایران کے بارڈرز ملتے ہیں، ترکی کے ساتھ بھی ملتے ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی ملتے ہیں، اور بھی ایسے ممالک ہیں جو بارڈرز نہ بھی ملتے ہوئے ان کے ساتھ ٹریڈ اگر کرتے رہے تھرڈ پارٹیز کے ذریعے. دیکھیے ہاں، یہاں پہ ایک میں بات کہوں کہ یورپین یونین نے یہ ایران کو یقین دلوایا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ ہم ایک ایسی رجیم یہاں پہ بنا رہے ہیں جو کہ سینکشنز کو صفر حد تک سینکشن کی زد میں وہ نہیں آنے دے گی جو ایران کے اور یورپین کے تعلقات ہے، اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو اب ایران نے ان کو میسج بھیجا ہے کہ دیکھیے آپ بہت دیر کر رہے ہیں اس چیز میں، کیونکہ اگر آپ نے دیر کی تو پھر آپ بھی جو وائلیشن جو ٹرمپ نے کی ہے اس میں آ جائیں گے، اور پھر ہمیں حق ہے کہ ہم یورینیم کو انرچ کریں، جو میرا خیال ہے ایران ابھی نہیں کرے گا، کیونکہ یورپیئنز نے ان کو پازیٹیو انڈیکیشنز دی ہیں اور کوئی ایسی انہوں نے کوئی مخالفت ظاہر نہیں کی، نہ ہی وہ سینکشنز کی حمایت کر رہے ہیں. اس لیے وہ یورپین کے ساتھ ایران بگاڑنا نہیں چاہتا. البتہ انہوں نے میسج ضرور دیا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے تجارت اگر سینکشنز کی آپ نے بھی طرفداری کی یا کوئی آپ نے ہچکچاہٹ دکھائی، تو پھر ہم جو دوسرا حصہ ہے جو معاہدے کا، پھر ہمیں حق ہے کہ ہم اس کو بھی ختم کر دیں، کیونکہ آپ نے ایک حصے کو تو ختم کر ہی دیا ہے. لیکن ابھی وہ بالکل فلوئڈ بات ہے، ابھی وہ اتنا نہیں چل رہی. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ آئندہ آنے والے ہفتوں میں اور مہینوں میں ہم دیکھیں گے سینکشنز کتنی کامیاب رہتی ہے امریکہ کی یا نہیں کامیاب رہتی، یا وہاں پہ کیا صورتحال ہوتی ہے. اور دوسرا یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ جو دوسرے معاملات ہیں وہاں پہ کیا اثر پڑے گا اس کشیدگی کا، اور کیا صدر ٹرمپ اس ساری چیز کو سنبھال پائیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے وہ کنکلوڈ کریں گے، یا وہ اسی طرح کریں گے جس طرح انہوں نے شام میں کیا اور وہاں پہ خفت اٹھانی پڑی کافی ان کو، یا افغانستان میں پھنسا ہوا ہے بہت بری طرح امریکہ، اور وہاں سے وہ اپنی فوجیں نکالنا چاہتے ہیں ایک ریزنیبل امن کے ذریعے. کیا وہ کر پائیں گے اس ساری کشیدگی کی صورتحال میں؟ تو اس کے ڈائنامکس جو ہیں وہ صرف یک طرفہ نہیں ہیں، بلکہ بہت سی طرفیں نکلتی ہیں اس کی، جس میں فلسطینیوں کا بھی مسئلہ ہے. فلسطینی ڈٹے ہوئے ہیں، مار کھا رہے ہیں، روز مر رہے ہیں، ان کے بچے بھی، وہ خود بھی، لیکن وہ بھی اپنے جو حقوق ہیں ان کے لیے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. اور وہاں پہ بھی ایک ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو ڈیسٹیبلائز کر دے پورے علاقے کو، اور امریکہ کے جو حریف ہیں ان کو بھی وہ زخم پہنچائے. اور پھر ریجیمز کی جو بات ہے، اگر بہت زیادہ ڈاکٹر مہدی صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جب یہ کشیدگی بڑھے گی تو جو خلیجی رجیمز ہیں ان کے اوپر بھی بہت پریشر آئے گا اپنے عوام کی طرف سے. آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عرب اسپرنگ نمبر 2 ہے وہ اس کا بھی ہمیں یہاں پہ مثالیں ملی. الجیریا کے معاملے میں بھی لوگ کس طرح باہر نکلے، سوڈان جس کے مطلب سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، موروکو. تو اس طرح پھر وہ لوگ بھی ریسٹلیس ہو جاتے ہیں جب اس قسم کی کشیدگیاں ہوں، اور وہ بھی اپنی حکومتوں کے اوپر پریشر ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یقیناً جو خلیجی حکمران ہیں ان کی ایک نظر اپنے عوام کے جو جذبات ہیں ان کے اوپر بھی ہوگی. تو اس لیے کشیدگی جو ہے ان کے اپنے حق میں بھی نہیں ہے، ان کی اپنی حکومت قائم رکھنے میں یا حکمرانی قائم رکھنے کے بھی حق میں نہیں ہے. اور یہی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ کچھ عرصے کے بعد یہ اس قسم کی کشیدگی میں ذرا کمی آئے گی، اور دوسرے جو معاملات ہیں وہ بہتر طریقے سے سلجھائے جا سکیں گے. ڈاکٹر فاروق استاد، میرے پاس 3-4 منٹ ہیں. یہ فرمائیے کہ اگر اسٹیل میٹ رہتا ہے، یہی صورتحال رہتی ہے، تو ایران کی اکنامی تو بالکل کرپل ہو کر رہ جائے گی. پھر ان کے پاس کیا چوائسیز ہیں؟
دیکھیے ایران نے اگر ہم دیکھیں، اگر پرانی تاریخ دیکھیں تو ایرانی انقلاب کے بعد 1980 سے ایران کے اوپر سینکشنز لگے ہوئے ہیں. ایک زمانے میں پاکستان کے اوپر بھی 7 لیئرز میں سینکشنز لگے ہوئے تھے. دوسری طرف ایسے ممالک بھی ہیں جن پہ کبھی بھی سینکشنز نہیں لگے، جس طرح مصر ہے اور دوسرے ایسے ملک ہیں. تو وہ آپ نے یہی دیکھا مصر کی اب کیا حالت ہے، اتنی امداد بھی ان کو ملی، سارا کچھ ملا. افغانستان کی کیا حالت ہے، ان پہ کوئی سینکشنز نہیں لگے ہوئے تھے. تو اس لیے یہ صرف سینکشنز لگانا اور اس کے ذریعے وہ ملک کو دبانا یا ملک کی جو اقتصادی اور پھر پروپیگنڈا کرنا کہ ان کی اقتصادی حالات جو ہیں بہت خراب ہیں، میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ایران ایک کافی مضبوط ملک ہے اپنے اندر سے، اور انہوں نے سینکشنز کا پہلے بھی مقابلہ کیا ہوا ہے. اور یہاں میں ایک بات جلدی سے کہوں گا کہ دیکھیے اگر کوئی بھی کارروائی کرنی ہوتی ہے، جیسے امریکہ کے ہم حوالے سے بات کریں تو اس کے لیے امریکہ نے ہمیشہ کولیشن بنائی تھی. جب کویت کا معاملہ بھی آیا تھا 91 میں تو اس میں بھی کولیشن بنی تھی. اس کولیشن میں پاکستان بھی، بنگلہ دیش، حتیٰ کہ سارے ممالک نے اپنا حصہ تھوڑا تھوڑا ڈالا تھا، اور یورپین سارے ان کے ساتھ تھے. اس کے بعد دوسرے بھی جو کارروائی امریکہ نے کی وہ کولیشن میں کی. اس دفعہ وہ کولیشن نہیں بنا سکیں گے. اگر انہوں نے ایران کے خلاف وہ کارروائی کی تو آپ دیکھیں گے یورپینس کی ہم بات تو کرتے ہیں، لیکن یورپین اس کولیشن میں کبھی بھی شامل نہیں ہوں گے، اور اکیلا امریکہ بہت کچھ نہیں کر سکے گا. اور ہم نے تاریخ سے یہ بھی سبق سیکھا ہے، چاہے عراق ہو، چاہے افغانستان میں پہلے سوویت یونین ہو، پھر اس کے بعد امریکہ ہو، قبضہ کرنا یا کسی کو زیر کر لینا وقتی طور پر تو شاید ہو سکے، لیکن اس کو قائم رکھنا پھر اپنا وہاں پہ تسلط جمائے رکھنا، اپنا کنٹرول جمائے رکھنا وہ ناممکن ہو جاتا ہے. یہ تاریخ نے بتایا. ویتنام سے بھی اگر ہم شروع کریں کہ قبضہ تو کر لیا ایک حصے پہ، لیکن پھر سنبھال نہیں سکے اور پھر شکست ہو گئی. یہی دوسرے ممالک میں ہے. تو اس لیے یہ تاریخ ان کے سامنے ہوگی. جیسے میں نے پینٹاگون کا بار بار حوالہ دے رہا ہوں کہ پینٹاگون، میں یہ تو امریکن سورسز سے ہی میں حوالہ دے رہا ہوں، نیو یارک ٹائمز کے فرنٹ پیج کے خبر ہے کہ پینٹاگون والے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس لاجسٹکس نہیں ہے، نہ ہی ہم وہ اگر آپ حملہ کرتے ہیں تو ہم اس کو حالات کو قابو کر سکیں گے، یہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے. اس لیے ایسی کوئی چیز نہ کیجیے. آئندہ چند روز کا کیا نقشہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ 1 منٹ ہے میرے پاس. آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ نہیں، ڈاکٹر فاروق حسنا سے. جی میں نے سنا نہیں سوال. آپ سے سوال یہ ہے کہ آئندہ چند روز کا کیا نقشہ دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ کا؟ بالکل چند روز میں یہی ہوگا کہ برکمین شپ ہوگی، اور امریکہ کے اندر جو مختلف ادارے ہیں ان میں آپس میں بحث چھڑ جائے گی کہ ہم کس حد تک آگے جائیں، کس حد تک نہ جائیں. اور پھر میرا اپنا خیال ہے کہ جو خلیجی ممالک ہیں وہ گریز کریں گے کہ کوئی بڑا یہاں پہ کانفلکٹ ہو، وہ بھی امریکن کے اوپر پریشر ڈال سکیں گے کہ آپ ٹیمپریچر کو ذرا لو کیجئے، ذرا ٹھنڈا کیجئے، کیونکہ اس کا نیگیٹو جو اثر ہے وہ ان کے اوپر پڑے گا. میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی ایڈونچر وہ کریں گے جس طرح انہوں نے عراق میں کیا تھا یا دوسرے افغانستان میں کیا تھا. یہ امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس قسم کی کارروائی کر سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنا صاحب آپ کا.